The third is fire, because fire melts iron. The fourth is water, because water puts out fire. The fifth is the clouds, because they carry the water with them. The seventh is the air, which pushes the clouds. The eighth is the angel who pushes the wind. The ninth is the angel of death, because one day he will take the life of that angel. And the 10th is death itself, because one day even the angel of death will die from the command of Allah. And so with these small examples we find Imam Hassan really trying to affirm those who have knowledge will automatically be able to connect with the Imam of their time. Before we finish off, final example. We mentioned at the beginning, many of us may not have gone to Karbala, but our souls were there. And inshallah we received the thawab as if we were in Karbala. There's a famous story here, and we finish on this point. A man from the village of Behbahan in Iran, which is home to many famous scholars, the likes of Sheikh Wahid Behbahani, many others. Inshallah, one point in the future we'll cover them as well. Every year he would hold 10 majalises, 10 to 13, from Ashura to the Soyam period. 10 to 13 majalises in his house, every single year. He says, one year, when the majalises were done, I had a dream. He said, in my dream, I saw with my own eyes the likes of Imam Hussein and Abul Fadl al-Abbas sitting in my majalis, which was happening in my home. But the dream did not stop there. He said, I saw Imam Hussein saying something to Hazrat Abbas. He said, when I listened in, Imam Hussein was telling Hazrat Abbas, "O Abbas, write what I say." Hazrat Abbas had a book, he had a pen in his hand. He said, tell me, my master. Imam Hussein said, write down the name of that mu'min who came to my majalis. He came for 4 days. Write his name down. Hazrat Abbas wrote his name down. This person, 4 days. Imam Hussein then said, that other person who came to the majlis, he came for 6 days. He was busy, but he still came to my majalis for 6 days. Write down his name and then write 6 days. That other man came for all of the nights. Write down next to his name, all of the nights. That other man who came, he brought a bag of rice for donation. Write down next to his name, bag of rice. The other man who came, write down he brought some money. But then Imam Hussein said a line which made even Hazrat Abbas stop. He said, "O Abbas, write the name of that man. He came this many nights. He brought a sugar cube with him." Hazrat Abbas said, "My master, why sugar cube? One sugar cube." You know, in the Iranian culture, when you drink tea, you put sugar in the side of your mouth and you drink tea on top. Something which, you know, our dentists would love. We tend to just mix it in. In the Iranian culture, they put it on the side and they drink the tea on top. Hazrat Abbas said, "Master, why should I write next to his name one sugar cube?" Imam Hussein said, "Because that man brought his own sugar cube to the majlis. When the chai was being given, the chai was given first and the sugar cube was given after. But this man, this mu'min, when he took the tea, he didn't wait for the sugar cubes to come to him. He brought one from his own home and he put it in his mouth and he had the niyaz with his own sugar cube. It's my majlis. I am the owner of this majlis. And I will reward this person in the eyes of Allah according to his sincerity." One sugar cube. And Imam Hussein knew, if we can gain some ma'rifah of what majlis we have come to, indeed, like I said, every time you come, it's like you're in Karbala. Indeed, on a night like this, our hearts, not through our physical eyes, the eyes of our hearts know that the likes of Lady Fatima is here, the likes of Rasulullah is here, the likes of Imam Ali is here, even Imam Hussein is here today. Why? Because we are mentioning his brother Hassan. Before Imam Hussein became the Imam, his Imam was Imam Hassan. My brothers, before they were reading a few minutes ago, they mentioned what was the biggest masa'ib of Imam Hassan alayhi salam. He himself said, Sheikh Abdul Zahra Ka'bi, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, sincere khatib of the Ahlul Bayt. He's buried in Wadi as-Salam.
Even today, the Maqtal you read on Ashura in Karbala, in the shrine of Imam Hussein, is written by this man, Sheikh Abdul Zahra al-Ka'bi. He said, one day in my dream I saw Imam Hassan. And he said, oh Sheikh, why don't you recite my Masaib? Why don't you recite? He said, oh Imam Hassan, I recite your Masaib in Karbala every night. He said, this is not my Masaib. He said, what is your Masaib, oh my Imam? Tell me and I will recite it for you. He said, oh Sheikh, the next time you recite my Majalis, tell my Shias, my Masaib is this, that when they came to the door of my mother Fatima and they placed that fire on that door, they began hitting that door with such power, all of these men, and my mother Fatima was alone. I was there watching as what they did. They began hitting the door. They knew my mother was behind it, but they still pressed her between the door and the wall. So much so that my brother Mohsin was killed. They broke the ribs of my mother. They bruised her eye. They bruised her arm. Me and my brother Hussein, we didn't know. Do we go outside to our father Ali, who they're dragging in the streets of Medina, or do we stay here with our mother Fatima, who's bleeding on the ground? That's my Masaib, oh Sheikh. But it goes further than this. The people of Medina would say, oh Imam Hassan, why'd you cry so much? Your brother Hussein cries, but you cry more than him. Why? Imam Hassan replied, because I saw what Hussein did not see. They said, what did you see? He said, one day after my mother fought her case in the Darbar of Medina, she was coming home. I was walking with her. A man blocked our way. He came off his horse. He said, give me this letter you have of the Prophet. My mother Fatima said, I will not give this letter to you. So in front of my eyes, he slapped my mother Fatima. She fell to the ground. The Haq of Medina touched her chadar. That's the Masaib I saw, which Hussein did not see. And so Imam Hassan would tell Imam Ali this. He said, my father, oh Imam Ali, I saw my mother Fatima beaten. She was hit across her eye. And so Imam Ali would say, oh Hassan, this is why Fatima never looked at me in my eyes. She was trying to hide her Masaib from me. And so when Imam Hassan was given the poison, he's in his final moments. He's shivering through the pain. He's vomiting out his liver. He's vomiting and coughing out blood. Imam Hussein is standing there. He puts Imam Hassan's head on his chest. He begins to cry. Imam Hassan said, oh my brother, why'd you cry? La yawmaka yawmak ya Aba Abdullah. Oh Hussein, there's no day like your day. And my heart says, he would have been looking towards Qasim. Oh Hussein, I might not be there in Karbala, but my son Qasim will be there for you on that day. He will represent me on that day. Imam Hussein is crying. Imam Hassan is looking to Imam Hussein and he's also crying. But then they heard a bibi approach. Imam Hassan said, oh Hussein, hide this plate, this bowl of blood underneath the bed. Why? Our sister Zainab is coming. I cannot bear to see Zainab look at my own blood. I would say, oh Imam Hassan, this is one bowl which has your blood, and you could not take Zainab looking at this. In the darbars of Kufa and Sham, there was another bowl in which there was the head of Hussein, and the likes of Yazid and Ibn Ziyad are hitting the holy lips and poking the holy teeth, and your Zainab is watching. But I finish with this. This is the only janazah which left his house once, but it returned back. No janazah comes back to its house twice. When the janazah came back, why did it come back?
there were 70 arrows lodged into the body of Imam Hassan. Bibi Zainab began removing each arrow. Imam Hussein began removing each arrow. I would say, Imam Hussein, today in Medina, you can remove the arrows from your brother Hassan. There's another arrow in Karbala, in the neck of your Ali Asghar. I wonder how you removed that. There's another barchi in the chest of your Ali Akbar. How did you remove that? There's another arrow in the eyes of your Abbas. How did you remove that? Oh Imam Hussein, you were able to remove the arrows from the body of Hassan. How did you remove the arrows in Karbala? How did you remove the arrows in Karbala? Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by Kareem Ahlul Bayt, Imam Hassan, to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow our tears to be in the Ramal of Sayyidah Fatima, to allow us to visit Jannatul Baqi and see it be rebuilt. May Allah subhanahu wa ta'ala also allow us to be with Imam Hassan in this world and the hereafter. For the love of Imam Hassan, can we recite aloud salawat? Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, Zuryaab مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی بلا کسی توقف کے ہم دعوت دینا چاہیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر علی نجم کو کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں. تمام حاضرین کی صحت و سلام دے کے لیے آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات. قبل اس کے کہ اس آیے مجیدہ کے متعلق اور دیگر مطالب چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ آخر میں تابوت برآمد ہوگا، لہذا ابتدا میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ دعا کر دی جائے تاکہ انشاءاللہ تعالی متوسل ہوتے ہیں نبی کریم کی ذات سے اور کریم اہل بیت سے، اور ان کے توسل کے ذریعے
ہم سب کی انشاءاللہ تعالی حاجات پوری ہوں. ایک دفعہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور خصوصاً جناب افتخار بخاری صاحب کی شفا یابی کے لیے آپ سے التماس ہے کہ یہ آیہ مجیدہ مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن 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 يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم بحق الزهراء وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگارہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، پروردگارہ ہمارا جمع ہونا یہاں پر اور فرش ادا بچھانا بانیان کا اس میں کنٹریبیوشن انہوں نے جو بھی کسی قسم کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ ہم سب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جتنے بھی مومنین و مومنات علیل ہیں اور جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، خصوصاً افتخار بخاری صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ پاکستان کے سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما. پروردگارہ جو مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن کے متعلق شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پروردگارہ غیب سے ان تمام مظلوموں کی مدد فرما. شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں شاد و آباد ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جہاں پر فرش عذاب بچھائے پروردگارہ، جہاں پر تعزیے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس سینٹر کو زندگی راہ چگنی ترقی عطا فرما. خدایا اس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مومنین و مومنات کے رزق اور مال میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو باقی ماندہ کام رہ گیا ہے، خدایا اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے موفق فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگارہ آج ہمارے برادر ظہیر صاحب اور ان کی اہلی محترم کی طرف سے جو یہاں پر تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے آئیڈیل ہستی، نمونہ عمل جس کو آپ چن سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، اب آپ کو کسی اور آئیڈیل شخصیت کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بھیج دی ہے، اور وہ شخصیت ایسی بھیجی ہے کہ وہ خود اکیلی نہیں ہے، بلکہ ظاہراً جو ہے ایک رسول کریم ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو آگے اولاد ہے یا ان کے جو نائبین اور خلفاء ہیں وہ 14 ہیں. اور پھر خاصیت یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے کے سارے مرد ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں خواتین بھی ایسی بھیجی ہیں جو کہ خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہیں. اور یقین مانیے یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی جو پکچر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جاہلیت میں جو
عورت کے متعلق کنسپٹ پایا جاتا تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں، خاص طور پر بیٹی کو زندہ درگور کر دینا، اس کو عرب کا جو کلچر تھا اس میں باعث افتخار سمجھا جاتا تھا. قرآن کریم کے الفاظ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اگر کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غیظ و غضب کے عالم میں آ جاتا تھا. اس جاہلیت کے دور میں آپ دیکھیے معاشرے میں، وہ کہاں کا معاشرہ، بلکہ انہی میں سے کہتے ہیں، میں اب نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں، کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو لے گیا ہوں زندہ درگور کرنے کے لیے، تو یہ چھوٹی بیٹی، معصوم بیٹی، جب میں کھود رہا تھا، قبر سمجھیے یا گود سمجھیے یا جو بھی سمجھیے، تو کچھ مٹی میرے جو ہے نا کہ داڑھی میں آ گئی. یہی چھوٹی سی بچی میری داڑھی کو صاف کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جب رسول کریم تشریف لائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے لوگ. جزیرۃ العرب میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی برائی جس کا انسان تصور کر سکے، وہ اس معاشرے میں ضرور پائی جاتی تھی. یہ تو منبر کا لحاظ کرتے ہوئے انسان بیان نہیں کر سکتا، وگرنہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں عجیب جہالت. اور ابھی برادر زرجاب یہی بات کہہ رہے تھے کہ جاہل ایک تو یہ ہے کہ اپنی جہالت کو جو مانتا ہے وہ تو چلیں، اس کا تو کچھ علاج ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جاہل یہ قبول ہی نہ کرے کہ میرے اندر جہالت پائی جاتی ہے یا میں نے اپنی جہالت کو ٹھیک کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جہالت کا کوئی علاج نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگائیے وہ سخت ترین لوگ جزیرۃ العرب کے، پتھر سے بھی سخت. اگرچہ بعض چیزیں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے. آپ جو مکہ مکرمہ جا چکے ہیں، مکہ کا جو انداز ہے، مکہ کا دیکھا ہے آپ نے، جائے وقوع سارا کا سارا پہاڑیاں، پتھر، اور وہ بھی سخت ترین پتھر. اور ان پتھروں کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ کسی قسم کی کوئی سبزہ، کوئی بعض جگہ پتھر ہوتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کچھ سبزہ، کوئی تھوڑی سی دیکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی درخت ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے یہ مکہ کے پہاڑ ہیں، لوگوں کے دل بھی اسی طریقے سے سخت ہوتے تھے. اوس و خزرج کی لڑائی کس بات پر لڑائی ہے؟ اس بات پر لڑائی ہے کہ فرض کریے ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے کسی ایک درخت سے تھوڑا سا اس نے گھاس کھا لیا ہے، اور یہ لڑائی اب چلے گی 150 سال تک. اس میں کتنے لوگوں کا قتل ہوگا خدا بہتر جانتا ہے. جہالت. آپ اندازہ لگائیے لطف و کرم پروردگار کا کہ اسی جزیرت العرب میں جس میں ہر قسم کا فساد، ہر قسم کا فحشاء، ہر قسم کے ان کے تخیلات برے، اخلاقی قدریں گری ہوئی،
ہر قسم کے انسانی نام سے عاری ہیں وہ لوگ، وہاں پر جو ہے مجسمہ رحمت رسول کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ اللہم اور اسی معاشرے کی وہیں سے رسول کریم نے ابتدا کی، اور اس دن میں نے خطبے میں عرض کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ فَاسْتَقِمْ کما امرت، جو آپ کو آرڈر میں نے دیا ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور استقامت دکھانی ہے، کھڑے رہنا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم پر کئی قسم کے جو ہے نا کہ ہے تہمتیں لگی، جادوگر، آپ کو ساحر، آپ کو خاص طور پر جو ہے نا کیا ہے جو شخص جو ہے نا جادوگر اور فتنہ باز اور اپنے مذہب سے دور کرنے والا، اور کئی قسم کے ٹائٹل رسول کریم کو دیے گئے، لیکن کسی ایک ذرہ بھر تکلیف نے، پتھر بھی برسائے گئے، لوگوں نے جو کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ بھی پھینکا گیا، لیکن رسول کریم کے قدموں میں کبھی بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا کیا ہے حمایت شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آخر میں لَأَغْلِبَنَّ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، آخر میں نے کامیاب ہونا ہے اور آپ اور رسولیں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے رسول کریم کبھی بھی ایک مرحلے میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ رسول کریم نے کہا ہو چونکہ مجھ پر اذیتیں آ رہی ہیں، مجھے لوگ اذیت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یا مجھے خدا رخواستہ ڈیفرنٹ ٹائٹل دیتے ہیں، میں اپنے ہدف سے پیچھے ہٹ جاؤں، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ بار محمد والے محمد صلوات۔ آئیے رسول کریم، چونکہ شب ہے، رسول کریم کے ظاہر ہے کہ آپ کی کچھ باتیں بیان کر کے اور پھر جو ہے نا کہ ہے مولا امام حسن کی بارگاہ اقدس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں بھی توسل کریں گے۔ خود آپ دیکھیے کہ رسول کریم کی پوری زندگانی آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا ایسا الحمدللہ ایسا کوئی ایک ذرہ بھی، ایک لمحہ بھی آپ کو رسول کریم کی زندگانی کا نہیں ملے گا جس میں انسان انگشت جو ہے نا کیا ہے کھڑی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی رسول کریم نے معاف کیا جن لوگوں نے رسول کریم کو اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے واقعہ، فتح مکہ ہوتی ہے، فتح مکہ کے بعد اب ظاہر ہے کہ کنٹرول ہے رسول کریم کا مکمل، اور جو ہے نا لوگوں نے یہ فریاد آہستہ آہستہ لوگوں میں جو ہے نا کیا ہے بلند ہونا شروع ہو گئی، اليوم یوم الملحمہ، ہاں کہ آج کا دن آ گیا ہے۔ اب تو رسول کریم جو مکی زندگی میں رسول کریم کو اذیتیں پہنچائی گئی تھیں، اور رسول کریم کو کہنا پڑا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی ہیں کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں ہوئی ہیں۔ لہذا آج جب فتح مکہ ہو چکی ہے تو رسول کریم کا مکمل کنٹرول ہے۔ لہذا آج جو ہے نا جس طریقے سے عام روٹین کیا ہوتی ہے کہ دنیا داری کا نظام یہی ہے کہ جو بھی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر نیا آ جاتا ہے، پرانے صدر کا جو ہے نا کیا ان سے، یا پرانی گورنمنٹ یا اس کے جو لوگ ہوتے ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ جب یہ آواز بلند ہوئی اور رسول کریم کی جو ہے نا کیا ہے کانوں تک پہنچی تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے پھر یا اللہ؟
یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ کہیے الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے رحمت کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے رسول کریم مجسمہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب آپ کو میں نے مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، اس نعرے کو تبدیل کرو اور نعرہ یہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت الہی کا دن ہے۔ اور پھر آپ کے علم ہے کہ آگے ظاہر ہے کہ پھر جب رسول کریم نے انہی لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، بتاؤ کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے ٹریٹ کریں۔ ظاہر چاہتے تو وہ ویسے ہی ٹریٹ کرتے جیسے مکہ والوں نے ٹریٹ کیا تھا کہ مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑی، لیکن فرمایا کہ آج میں آپ کو جیسے کریم ابن کریم جو ہے ٹریٹ کرتا ہے ایسے ٹریٹ کروں گا۔ اور واقعاً اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ یہ رسول کریم کی رحمت تھی، رسول کریم کا جو ہے مجسمہ رحمت ہونا اس بات کا باعث بنا کہ لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں نے جمعہ میں ایک بات عرض کی تھی اور میں اس کو فقط اور فقط دہراتا ہوں کہ رسول کریم کی زندگانی میں دو شخصیات کا بہت اہم کردار ہے، اور رسول کریم کی زندگانی ان دو شخصیات بلکہ ایڈ کرتا ہوں، آج مجلس میں بھی کہا تھا، 3 شخصیات کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اگرچہ خود رسول کریم ایک انڈیپینڈنٹ ان کی لائف ہے، زندگی ہے، لیکن جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، بی بی دو عالم حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، کی ذوات مقدسہ کو مولا خود رسول کریم کی زندگانی میں بے حد دخل ہے۔ زندگانی میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ باہر کی جب زندگی تھی تو اس میں حضرت ابو طالب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے جو ہے نا کہ مخفی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، اناد تعصب کی اینک جس نے لگائی ہو اس کو ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ نعوذ باللہ لوگ جو ہے آج بھی کبھی کبھی بعض حیرت ہوتی ہے، اتنی ترقی ہونے کے باوجود، اتنی اتھنٹک احادیث دونوں سورسز کے باوجود، اور نکاح خان رسول کریم ہونے کے باوجود، آج بھی لوگ نعوذ باللہ بعض جو ہے حضرت ابو طالب کا فقط اور فقط قصور یہ ہے کہ وہ مولا امیر المومنین کے والد ہیں۔ واقعاً اگر یہ قصور نہ ہوتا تو پھر بھی آج بھی ان کے متعلق بھی لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے اور ان کا ذکر زیادہ ہوتا۔ اسی طریقے سے بی بی دو عالم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت نے رسول کریم کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے۔ حقیقت امر یہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ رسول کریم نے فقط 2 جرنیز کی ہیں باہر کی تجارت کے لیے۔ ایک جب ابھی بہت چھوٹے تھے اور اس زمانے میں آپ کا کچھ سن زیادہ نہیں تھا، لیکن جب اپنے انکل اور اپنے چچا کے ساتھ گئے تو ایک کسی راہب نے دیکھا اور رسول کریم کی پیشانی پر اور رسول کریم کے آثار، آپ کے جو ہے شمائل، آپ کے خصائل کو دیکھ کے
اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں اے راہب آپ پر سلام ہو. حقیقتاً آپ نے دور سے رسول کریم کے شمائل اور خصائل کو دیکھ کے پہچان لیا. ابھی رسالت کے اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن صد حیف، صد افسوس کہ رسول کریم نے 23 سال اپنی بہترین زندگی گزاری، اپنے آپ کو صادق اور امین بھی منوایا، اور اس کے باوجود بھی اعلان نبوت جب کرنے لگے، انہی مسلمانوں نے بعد میں، البتہ بعد اس وقت مسلمان تھے، بعد جو مسلمان بنے انہوں نے بھی اپنی زبان سے مانا ہے. اکثریت مسلمانوں کی زبان سے مانا ہے، دل سے نہیں مانا. اور میں یہ کوئی بات اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ منافقون ہے یا نہیں؟ کچھ ایسے لوگ تھے ادھر جاتے تھے تو ادھر کی باتیں، اور جب ادھر آتے تھے تو ادھر کی باتیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں 2 سفر کیے، ایک سفر اپنے چچا کے ساتھ اور دوسرا سفر جو ہے شام جب تشریف لے گئے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ریکویسٹ پر. اور جب یہ دوسرا سفر کیا تو اس دوسرے سفر میں جب میسرہ نے، غلام نے آپ کی صفات، آپ کی برکات، آپ کی رحمتیں، سفر کے دوران گزرے ہوئے معاملات کو جب بی بی پر جو ہے بیان کیا تو فوراً بی بی نے تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ کے جو ہے شادی کے آفر کر دی. اور یقین مانیے کہ اپنا سارا کا سارا ملیکۃ العرب ہو کے سارا کا سارا سرمایہ رسول کریم پر اور اسلام پر خرچ کر دیا. اور وہ وقت بھی آیا، چونکہ اب ظاہر ہے کہ ابھی مجھے ظاہر ہے کہ بی بی کے متعلق باتیں نہیں کرنی، وہ وقت بھی آیا کہ جب شیب ابی طالب میں تھے تو شیب ابی طالب میں بھوک افلاس کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک خرمے کے دانے کو کئی کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. کبھی بھی آپ کو نہیں ملتا اور نہ ملے گا کہ بی بی دو عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ملیکۃ العرب تھی اور آپ نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ مجھے کھانے کو بھی جو ہے نا کچھ نہیں ملتا. لیکن واقعاً یہ بی بی کی عظمت تھی، اور اسی لیے عرض کیا ہے کہ بی بی کی رسول کریم کی زندگی میں آمد اگرچہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن اس میں انہوں نے 4 چاند لگا دیے. لیکن بی بی دو عالم کا بھی ایک قصور تھا، اور وہ قصور کیا تھا کہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں تھی. اس لیے مسلمان بی بی کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے. یہ قصور تھا بی بی کا. جیسے حضرت ابو طالب کا قصور تھا نا، کہ چونکہ مولا امیر المومنین کے والد تھے اور ان کا ذکر نہیں کرتے مسلمان. بی بی کا بھی یہی مسلمانوں کے نزدیک یہی قصور ہے. آج واقعاً 2 سطریں 2 لائنیں، ماہ مبارک رمضان بھی آ جاتا ہے تو پتہ نہیں دیگر ازواج کے فضائل کہاں سے نکل آتے ہیں. تعجب ہوتا ہے. بی بی خدیجہ جس نے پورا کا پورا سرمایہ اسلام پر خرچ کر دیا، اس کے لیے 2 لفظ کہنے کو نہیں ہے. بہرحال ایک دفعہ بر محمد وآل محمد صلوات بھیجیے. آخری بات اور پھر 2 جملے مولا امام حسن کا عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول کریم نے اپنی رسالت کے دوران اور اسپیشلی مدنی زندگی میں، ظاہر ہے کہ مدنی زندگی میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے علم ہے کہ مدنی زندگی میں جب آہستہ آہستہ الحمدللہ اسلام پھیل گیا تو رسول کریم نے کوشش کی ہے کہ اس امت کو
آئیڈیلی ایک ایسا لاہ عمل دے دیں کہ آہستہ آہستہ وہاں سے پھر جو ہے نا کیا ہے، رسول کریم نے مولا امیر المومنین کو انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا اسپیشلی، اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دیا کوئی اگر جنگ ہے تو مولا امیر المومنین کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی اگر ڈیلیگیشن بھیجنا ہے تو مولا امیر المومنین کے بغیر ناممکنات ہے، مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے تو اس میں مولا امیر المومنین کی ہے، اگر جو ہے نا کہ نجران کے جو ہے نا کہ نصارہ کو جو ہے نا بلایا گیا ہے اور ان کے لیے کہا گیا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ آئیے، ہم مباہلہ کرتے ہیں، مولا امیر المومنین وہاں پر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے میں مولا امیر المومنین آپ کو نظر نہیں آئے؟ لوگوں کو لاہ عمل اور یہ امامت، اس کو جس پہ آج بھی بعض جو ہے لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، اور پھر خاص طور پر اس جو ہے نا کہ ہے مرحلے کے جو پیک تھی وہ کہاں پر تھی؟ مکہ میں 18 ذی الحج کو، حجۃ الوداع کے بعد پوری دنیا میں جو ہے نا کہ مولا امیر المومنین کا بازو جو ہے بلند کر کے کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، فقط میں نے ایک جسے کہتے ہیں ٹچ دیا ہے، آپ کو فقط بتایا ہے کہ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا تذکرہ رسول کریم کی زندگی میں اگر نہ کیا جائے تو رسول کریم کی زندگی کامل نہیں ہے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ہماری تعلیم، تربیت، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہر مرحلے میں لاہ عمل پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقط اور فقط اس کو کتابوں کی زینت نہیں بنانا چاہیے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، دعاؤں میں ہے، احادیث میں اگر ہے، نہیں، بلکہ اسے ہمیں پریکٹیکل لائف میں لانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو۔ اور یہی ایک حدیث آخری میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس مرحلے کو تمام کر کے اگلے مرحلے میں آتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بار محمد وآل محمد۔ مولا کیا فرماتے ہیں رسول کریم؟ ثلاث من لم تکن فی فلیس منی ولا من اللہ عز وجل۔ عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر 3 صفات کسی کے اندر نہ ہو تو نہ وہ مجھ سے ہے نہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے۔ درحال کہ ہم سب جانتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ یعنی ہم اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن رسول کریم منع فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 صفات نہیں ہیں تو پھر نہ آپ مجھ سے ہیں نہ اللہ سے ہیں۔ کون سی صفات؟ قیل یا رسول اللہ وما ہن، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی صفات ہے؟ فرماتے ہیں حلم یرد بہ جہل الجہل، انسان کے اندر جو ہے نا کہ لینینسی، صبر، بردباری، تحمل اس قدر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جاہل انسان اگر آپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے جہل کی وجہ سے اس نے آپ کے متعلق ایک بات سن رکھی ہے اور وہ اسی بنیاد پر جیسے اس کا ذہن بھر دیا گیا ہے، آپ کے متعلق کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی اور انہوں نے جو ہے نا کہ ذہن میں بٹھا رکھی، اور اب جو ہی آپ سے ملے گا تو کوئی آپ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا اور کوئی بری بات کہہ دے تو آپ کے اندر اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سنیں، تحمل کریں، برداشت کریں۔ مولا اللہ رسول کریم فرماتے ہیں اگر یہ صفت نہیں ہے تو تیرے اندر تو نہ تو مجھ سے ہے نہ اللہ سے ہے۔ دوسری صفت دیکھیں، ان مجالس سے کوئی ٹیک اوے بھی لے کے جانا ہے نا انشاءاللہ۔ دوسری صفت فرماتے ہیں وہ حسن الخلق، فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق ہے، جس کے لیے رسول کریم جو ہے نا کیا ہے کہ ذات بابرکت سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجسمہ اخلاق تھے نا، مجسمہ اخلاق دوسروں کے لیے نہیں تھے کہ دوسرے ان کی اچھی صفات لے لیں اور ہم مسلمان
ان کی کوئی صفت بھی نہ لیں. فرماتے حسن الخلق ہے یعیش بہ فی الناس، یہ ایسا جو ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے نا کہ گڈ مینرز ایسے ہونے چاہیے کہ کم سے کم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. دیکھیے ہر انسان کی ممکن ہے برتاؤ ذرا مختلف ہے، ممکن ہے وہ ہمیں پسند نہ کرے، وہ ہمیں ہماری بات تحمل نہ کرے، ہماری بات سن نہ سکے. لوگوں کے اندر کم سے کم جو ہے نا کہ آپ اتنا حسن خلق ہونا چاہیے کہ چاہے وہ برا ہے اچھا ہے جیسا بھی ہے، کم سے کم جو ہے نا کہ آپ کو اپروچ کرنا پسند کرے، آپ سے نفرت نہ کرے. کم سے کم آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے نا، باقی چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ پر چھوڑنی چاہیے. آخری بات فرماتے ہیں وَوَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اتنی جو ہے نا کہ ہے اتنا تقویٰ وہ پایا جانا چاہیے، پائٹی ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاصی اور گناہوں سے روکے. ظاہر ہے کہ یہ آخری حدیثی بر محمد وآل محمد صلوات. ایک جملہ برکت کے لیے بہرحال مولا امام حسن سے عرض کرتا ہوں، چونکہ اس امام سے بھی ہم نے توسل کرنا ہے. مولا نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا کہ باوجود اس کے ساتھی نہیں تھے، ساتھ دینے والے لوگ کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ایسی زندگی گزاری کہ جس پر ہم اور ہماری نسلیں آخر تک قیامت تک جو ہے نا کہ ہم فخر کریں گے. مولا نے اپنی پوری کی پوری جائیداد راہ خدا میں 2 مرتبہ مکمل جو ہے لٹا دی ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ واقعاً کوئی کر سکتا ہے؟ اور 3 مرتبہ آدھا آدھا حصہ اس کا کر کے، آدھا اپنے لیے رکھ لیا، آدھا راہ خدا میں. اور مولا جیسے ابھی ہمارے برادر بھی عرض کر رہے بتا رہے تھے کہ واقعاً مولا کریم ہستی تھے. یہ اور بات ہے، چونکہ میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مولا کی مظلومیت ابھی تشیعوں کے اندر بھی موجود ہے، شیعوں کے اندر بھی مولا ابھی بھی مظلوم ہیں. ہم مولا کا تذکرہ نیمہ رمضان میں 28 صفر پہ ایک آدھ مرتبہ کر دیتے ہیں تو بس اس کے بعد تو سمجھتے ہیں کہ پھر تو مولا امام حسن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہمارا. نعوذ باللہ. نہیں، مولا کریم ہیں، اور اس کریم ہستی سے ہمیشہ ہمیں توسل کرنا چاہیے. ہماری کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، یقین مانیے کہ کبھی بھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، کبھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا وہ ہستی ہے کہ ان کے در پر گیا ہوا کوئی بھی کبھی بھی خالی نہیں لوٹا. نہ یہ اب کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی. ایک دفعہ آپ کے سامنے ہی ہے، تاریخی واقعات ہے کہ ایک دفعہ حاکم شام مدینہ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ جو جو بھی ملنے کے لیے آئے گا اس کو اتنا ہی ہدیہ جو ہے نا کہ ہے، خزانے کھول دیے اس نے. اب ظاہر ہے کہ جو ملنے آتا تھا اس کو جو ہے نا کسی کو کیا مل رہا ہے، کسی کو ہیرے جواہرات، جو بھی اشرفیہ جو بھی. اب مولا کو بھی مجبور کیا گیا کہ مولا بھی جائیں. بہرحال نہ چاہنے کے باوجود بھی مولا گئے. جاتے ہی یہ حاکم شام کہنے لگا کہ آپ اس لیے لیٹ آئے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے خزانے ختم ہو جائیں. درانے کہ مولا کو کیا لگے، مولا کو تو علم تھا، وہ جانتے تھے. کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، لیکن کہا کہ اس طرح کرو. حکم دیا کہ صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی مال ان لوگوں تمام کے تمام لوگوں کو دیا گیا ہے اس سے دگنا مال مولا امام حسن کو دیا جائے. ٹھیک ہے. مولا نے وہاں سے خداحافظی کی، چلے آئے. خادم نے آپ کے سامنے جوتے جوڑے تو آپ نے سارا کا سارا مال آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دے دیا.
اس سے دو باتیں کلیئرلی سامنے آتی ہیں. ایک بات تو یہ آتی ہے کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ مولا کی حیثیت تمام صبح سے شام سے آنے والوں سے زیادہ ہے، اس لیے مال اتنا زیادہ دیا ہے نا، جانتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا اس مال کو بے وقت سمجھتے تھے. اس مال کی اہمیت اور افادیت ممکن ہے خلیفہ شام کے نزدیک تو بہت زیادہ ہے، لیکن مولا کی بارگاہ میں، مولا کی نظروں میں اس مال کی فقط اتنی حیثیت ہے کہ یہ خادم جو جوتے ٹھیک کر رہا ہے اسی کے لیے جو ہے نا کہ ہے، سب کا سب اس کے لیے بخش دیا ہے. اس مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. بہرحال وقت چونکہ بہت کم ہے، مولا کی ایک بات اور عرض کر دوں آخری، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے مولا نے اپنی زندگی میں عجیب عجیب مسائل کا مولا کو جو ہے نا کہ ہے شکار ہونا پڑا. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر بظاہر کبھی کبھی نام لیوا ہوتے ہیں کہ ہم مولا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مولا کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ امام کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. یعنی خلیفہ شام کی جو مشینری تھی پروپگنڈا کی، اس نے اتنا کام کیا، اتنا شدید اثر چھوڑا. میں پچھلی کسی ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے تشیع کے دلوں کے اندر بھی امام کی وقعت اور امام کی اہمیت کو کم کر دیا. دوسروں کا تو چھوڑ دیں، ان کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. اور یہ امام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. واقعاً امام اس سے ٹھیک ہے، امام کو پتہ تھا اور امام علم امامت سے جانتے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر دشمن کی پروپگنڈا مشینری اگر ائمہ کے خلاف کوئی بات کہہ رہی ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. 300 بیویاں، نعوذ باللہ من. عجیب ہے یا اللہ، کون سا سورس ہے آپ کے پاس بھائی؟ کون کہاں سے یہ باتیں لا رہے ہیں آپ؟ یعنی نعوذ باللہ امام کی شخصیت کو اتنی، یعنی جس طریقے سے معاویہ علیہ الحاویہ والعذاب نے جو ہے جس طریقے سے لوگوں کو پہچانوایا، آج بھی وہ ہمارے درمیان بھی وہی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں سوچنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا. کل اس امام کو سید شباب اہل الجنہ ہے، اس کو ہم ان کی بارگاہ میں اقدس میں کیسے پیش ہوں گے اور کیا جواب دیں گے مولا کو؟ مولا ہم نے آپ کو پہچانا بھی نہیں ہے، ہم نے جو دشمن نے جو ہے نا باتیں پھیلائی ہوئی تھی اسی کو ہم نے جو ہے نا کہ جاری رکھا ہے. نہیں، ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. بر محمد وآل محمد صلوات. آئیے عزادارو چلتے ہیں آخری ایک جملہ رسول کریم سے متعلق اور ایک جملہ پھر مولا کے مصائب کے متعلق. آخری دن ہے اور رسول کریم مسجد میں ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کسی کا کچھ رہ گیا ہو قرض مجھ پر، ان قریب میں چلا جاؤں گا تو مجھ سے ادا کر لے. تو کسی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرا ایک قرض ہے آپ پر. کیا ہے قرض آپ کا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ناقہ غضبہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے جو آپ کے پاس چابک کہتے ہیں اسے، جو گھوڑوں کو یا اونٹ کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے یہی چابک اس کو مارنا چاہا لیکن مجھے لگ گیا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. رسول کریم نے فرمایا بلال جاؤ
در سیدہ پر جاؤ اور سیدہ سے کہو کہ وہ چابک جو ہے دے دے. بلال ہیں، دستک دیتے ہیں. کہا کہ بی بی دو عالم چابک کی ضرورت پڑ گئی ہے. کہا کہ اس حالت میں میرے تو بابا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان میں تاب سفر کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. کیا ماجرا ہے؟ کہا میری شہزادی معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک نے کہا ہے کہ میں آپ سے جو ہے نا قصاص لینا چاہتا ہوں. بی بی دو عالم کے جو ہے دل پر کیا گزری ہوگی. فقط بی بی نے سنا ہی ہے کہ میرے بابا کو کوئی تازیانہ مارے گا. ابھی اسے مارا بھی نہیں ہے. بی بی نے کہا کہ اس بندے کو رحم بھی نہیں آتا اور یہ میرے بابا رسول کریم کو تازیانہ مارے گا. تازیانہ دے دیا. میں کہوں گا بی بی ابھی ایک تازیانے کا آپ نے سنا ہی ہے. آئیے کربلا کے میدان میں جب یہ قافلہ چلنے لگا، اس امام زین العابدین پر کتنے تماچے اور کتنے تازیانے لگتے رہے. عزادارو یہ تازیانہ لے کر آ گئے اور جب تازیانہ آیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایسے تازیانہ نہیں ماروں گا. جب میں نے تازیانہ کھایا تھا تو میری پشت پر قمیض نہیں تھی. عزادارو یہ بڑا ہی سخت ہے. رسول کریم نے کہا کہ دیکھیے رسول کریم سکھا رہے ہیں ہمیں، اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا کسی کی گردن پر اس کو ادا کرو. رسول کریم نے کہا ٹھیک ہے. رسول کریم نے جو ہی اپنی قمیض اٹھائی، اس شخص نے آگے بڑھا، مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری گستاخی کو معاف کیجیے گا کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے، میں مہر نبوت پر بوسہ لینا چاہتا تھا. عزادارو میں کہوں گا بی بی دو عالم آئیے دیکھیے آپ کے بابا کے تو بوسے لیے جا رہے ہیں. آئیے کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا 3 دن میں گور و کفن پڑا ہوا ہے. عزادارو آئیے دوسرے امام ہیں، آخری لمحات ہے زندگی کے. جودہ نے جب زہر دے دیا 7 مرتبہ زہر دیا، 7 مرتبہ زہر دیا ہے. اور جب زہر دے دیا تو ایک دم پچھتا گئی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. مولا سے کہنے لگی مولا مجھے شرم آ رہی ہے. مولا نے کہا آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، آپ نے مجھے زہر دلانا تھا دے دیا، لیکن یہ یاد رکھنا نہ یزید آپ سے معاویہ یزید کی شادی آپ سے کرے گا، اور نہ یہ جو 1 لاکھ درہم کا وعدہ دیا گیا ہے جو آپ کو دیا جائے گا یہ آپ کے مرض پر سارا کا سارا جو ہے نہ لگے گا. لیکن یاد رکھنا کبھی بھی سرخرو نہیں ہوگی. مولا کی آپ دیکھیے کرم دیکھیے، مولا کی کریم نوازی. کہا کہ آپ پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیے کیونکہ ابھی میری بہن ام کلثوم اور زینب اولیاء مقام آئیں گی، جب پوچھیں گی تو مجھے بتانا پڑے گا. اتنے میں بی بی زینب آتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں بی بی زینب؟ لگن میں جگر کے ٹکڑے جو ہے نا کہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ آ رہا ہے ایسا ایسا. عزادارو امام ہے اور یہ بی بی کا مقام تھا کہ بی بی نے کیسے دیکھے یہ ٹکڑے. ادھر 72 ٹکڑے جگر کے دیکھ رہی ہے امام حسن کی. کربلا میں 70 لاشیں دیکھی گی. عزادارو تھوڑا تھوڑا آگے وقت گزرا اور امام کا جسم بالکل سبز ہو گیا. اب امام ہیں امام وصیتیں کرتے ہیں. اے میرے بھیا حسین، آپ نے میرے جنازہ میرے ہی دفنانا ہے.
مجھے سارا کا سارا آپ نے میرا اہتمام کرنا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کا اہتمام، آپ کا جنازہ بڑے ہی احترام سے اٹھایا جائے گا. یہ اور بات ہے، بنی امیہ کے کچھ لوگ آپ کا جنازہ حرم رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. میرے مولا آئیے، آپ کا جنازہ دوبارہ گھر میں لوٹ رہا ہے. کبھی بھی کوئی جنازہ گھر میں واپس نہیں لوٹتا. مولا نے وصیتیں کر دی. مولا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور دیکھا اور گھر میں جو ہے فریاد بلند ہو گئی. ہر طرف سے فریاد بلند ہو رہی ہے، واہ حسنا واہ محمدا واہ علیہ. ساری فریاد بلند ہوئی. قاسمو اب جو ہے اور باقی مولا کے جتنے بھی فرزند تھے اس دنیا میں اب جو ہے نا یتیم ہو چکے ہیں. ام فرور سے بھی اپنے والی کا سر جو ہے نا سایہ اٹھ چکا ہے. عزادارو وہ وقت آیا جب مولا نے جنازہ تیار کر دیا. جنازہ تو تیار ہو گیا. جب آپ نے حکم دیا، مولا کو پہلے وصیت کر دی تھی کہ اے بھیا حسین، اگر میرے جنازے کو وہاں دفنانے دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دفنانے نہ دیا جائے تو جنت البقیع میں دفنا دینا. مولا جنازہ لے کر چلتے ہیں. یہ ہاشمی جوان ہیں. اتنے میں دیکھا ایک عورت ہے بنی امیہ میں سے، ایک عورت ہے وہ حکم دیتی ہے کہ اس جنازے کو یہاں پر نہیں دفنانا. جب جنازہ نیچے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس جنازے پر 70 تیر برسائے گئے. عزادارو دوبارہ گھر میں واپس لایا جاتا ہے جنازہ. اب بی بی زینب اولیاء مقام سے پوچھے، بھیا کے جنازے کو دیکھا کہ میرے بھیا کا جنازہ کیسے واپس آ گیا؟ میں کہوں گا بی بی آج یہ ایک جنازہ ہے، کربلا کے میدان ہوگا، مقتل شہداء، گنج شہداء، ہر طرف سے شہیدوں سے ہر طرف شہید شہید نظر آئیں گے. 70 قدم کے فاصلے پر آپ کا بھائی ذبح ہو رہا ہوگا. آئیے امام حسن مجتبیٰ کا تابوت اٹھاتے ہیں. یہ وہ جنازہ ہے جس پر تیروں کی برسات ہوتی ہے. یہ وہی جنازہ ہے جس کو دوبارہ گھر میں لایا گیا. یا امام حسن مجتبیٰ